बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन आपने आफ्ताब इकबाल की जो बयान है वो देखा होगा कि 45 साल का एक शख्स जो बनु हाशम से होगा वो आएगा और वो हुक्मरानी करेगा। आखिर इस बात की सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चर्चा है। आफ्ताब इकबाल ने कहा कि मैं आज अब भी इस बात पर कायम हूँ कि वो शख्स आने वाला है जिसकी एज 45 साल है और वो फिर जो है वही हुक्मरानी का लायक होगा और वही हुक्मरानी करेगा। इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो क्या सराहियाँ भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि वो कौन है। तो अब इस जो है सूरत हाल में अब जानना ये है कि आखिर वो शख्स कौन है। क्या वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, क्या इशारा उनकी तरफ है या कोई और शख्स है। ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। उनसे जानते हैं कि आफ्ताब इकबाल का इशारा किस तरफ है और क्या उनकी उम्र इमाम मेहदी की 45 साल होंगी और वो रहमत से कब जो है उनका ज़हूर होगा। और इस वक्त जो शाम की पहाड़ियाँ हैं जिनमें के पे जो है वो जोलानी शाम के जो सदर हैं उन्होंने भी वहाँ मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ी थी जब उन्होंने ये मनसब संभाला था। तो क्या वो शाम से आएंगे, दमिश्क की पहाड़ियों से आएंगे, क्या होगा, इस सारे मामले के ऊपर बात करते हैं मोहम्मद उसामा अली से। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए अब ज्यादा तो आप लोग सुन नहीं सकते, 50% मैं बता सकता हूँ। 50 अपनी ओपिनियन का इजहार नहीं करूंगा क्योंकि एक वैसे तो टेक्निकली रिलीजियस स्कॉलर होने के नाते तो हम कुछ बहुत ज्यादा डिग आउट कर चुके होते हैं या स्क्रैच करते हैं, तो इसीलिए हमारा तकाबली जायजा या कंपैरेटिव स्टडीज की वजह से लेकिन जितना का आप लोग हजम कर सकते हैं उतनी कोशिश करता हूँ। अब्दुल शम्स जो है ना, बनु जो हाशिम थे, अब्दुल शम्स और ये दोनों भाई थे। अब्दुल शम्स का जो रहन सहन, जो रिहाइश थी वो इधर थी शाम में। हाशिम बड़ा सखी थे, जो हजरत हाशिम थे वो बहुत सखी थे। अब्दुल शम्स के मुतालिक है कि उसकी औलाद नहीं थी, उसकी औलाद नहीं थी और उसमें दो रिवायात हैं। एक है कि उसने मुंह बोला एक बेटा यहूदियों का लेके पाला, दूसरी है कि उसका मुलाजिम जो था वो यहूदी था और वही बाद में उसी का, क्योंकि इसकी औलाद नहीं थी। और ये काबे की जो हाशिम थे वो लंगर चलाते, बड़े दरिया दिल थे, बड़े इस मामले में शाह खर्च थे, जबकि ये उससे बिल्कुल बरक्स थे। तो इनका डेरा था शाम में, आने जाने लगा रहता था। तो बेसिकली ये जो शाम है ये तो अंबिया की सरजमीन जरूर है। इस मस्जिद में हजरत याह्या का सर भी मौजूद है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आता जाऊं आगे, ताकि उसी सीक्वेंस से आपको इसकी इस वक्त की अहमियत समझ आए, पिछली को छोड़ दें जिससे आपका लेना देना नहीं है। मिसाल के तौर पे हजरत याह्या का सर कट के इधर ही मदफन है। इसी तरीके से ये कई दफा ईसाइयों के कब्जे में गई, कई दफा ईसाइयों के कब्जे से आई। ये एक बार की कहानियां फरसुदा, असल बुनियाद को समझें। जो बनु उमय्या का जो तख्त था उसकी जो इब्तदा हुई वो यहां से हुई, शाम से हुई, यहां से हुई। इसीलिए जो मुसलमानों में जो सबसे पहला गिरोह बंदी का पहला नुमाइंदा सामने आया जिसने रिफ्ट खड़ी की, वो जो इब्तदा है वो शाम से। मिसाल के तौर पे सब इसमें मुतफिक हैं, हजरत अली चौथे खलीफा हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के, और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। सुन्नियों की जितने भी बेल्ट हैं या सेक्ट्स हैं उनमें नहीं है। शिया उनको अपना पहला मानते हैं, चौथा मानते, चलो मान देते हैं ना किसी तरीके। तो हजरत अली के खिलाफ जो लश्कर कशी थी वो शाम से हुई पहली, और मुसलमानों की फिर सफीन से लेके जितनी भी जंगे और फितने जिसमें मुसलमानों की खून रेजी हुई वो सब इधर से लश्कर निकले।
ایون جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں عموماً کہ صلح حسن کیوں ہو گئی تھی اور بڑا اس کو جی بڑے دل والے تھے، بڑے یہ تھے، بڑے وہ تھے، بڑا ایگزیجوریٹ کیا جاتا ہے، جو کہ تاریخ کے ساتھ ایک ظلم اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جو لشکر شام کے لیے بھیجا تھا نا، وہ سارے کا سارا اس کا اپنا ہی کزن، اپنے ہی ان کے کزن، وہ سمجھے کمپرومائزڈ ہو گئے تھے، ان کو خرید لیا گیا تھا شامی عورت دے کے اور کچھ بوریاں دیناروں کی دے کے، پورا لشکر ہی سرنڈر ہو گیا۔ اب امام حسن کے پاس لشکر ہی نہیں ہے، اور پھر ان کو مدینے والے بھی تانے مارتے تھے کہ تو وہ جو موقع تھا، آپ خود بتائیں کہ 40,000 کا لشکر بنا کے بندہ بھیجے، بندہ بھی اس کو بنائے جو اپنا رشتہ دار ہو، اور بندہ بھی وہ جس کے بچے بنو امیہ نے کاٹے ہوں، اس سے زیادہ بااعتماد سالار کون سا ہو سکتا تھا اس لشکر کا؟ تو شام کا جو یہ جو تخت ہے جی، یہ ڈیفینیٹلی وہ تخت ہے جس سے آخری روایات میں سفیانی کے متعلق آتا ہے جی خلوص کرے گا۔ سفیانی کیوں کرے گا؟ کیونکہ آپ بنو امیہ کی جو نیکسٹ اگلی جو نشانی ہے وہ ابو سفیان کے طور پہ آپ جانتے ہیں، جو لاسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنی لشکر کشیاں تھیں وہ خندق تک ہوں، اس میں خصوصاً خندق تو خصوصاً جیسے کہتے ہیں کہ انہی کی محنت کا نتیجہ تھی۔ آپ لوگوں کو بس ابو جہل یاد رہتا جو پہلی جنگ میں پڑنے لگ گیا تھا۔ ابو جہل پہلی بدر میں ہی گیا، وہ اس کے بعد اس نے کوئی وہ زیادہ جنگیں اور باقی معاملات نہیں دیکھے، وہ پہلی میں ہی فارغ ہو گیا تھا۔ تو شام کا یہ جو تخت ہے اور یہ جو مسجد ہے، یہ ڈیفینیٹلی یہ وہ جگہ ہیں جہاں جب یہ اعلان پہنچا تھا کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے کوفہ کی، تو انہوں نے کہا علی مسجد بھی جاتا تھا۔ مطلب شام میں یہ کانسیپٹ تھا کہ علی اتنا نعوذ باللہ من ذالک پراپوگنڈا اتنا بڑا تھا کہ حضرت علی کی ذات کو یہ دکھایا جاتا تھا کہ جیسے وہ کوئی انتہائی کوئی نان مسلم کائنڈ آف کریکٹر بلڈ کر کے شامیوں کو پتا تھا یہ، تو وہ حیران ہو رہے تھے کہ علی مسجد میں کیا کرنے گیا تھا جو شہید مسجد میں ہو گئے۔ تو یہ کنسیپٹ تھا، اور یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کی اہمیت بنو امیہ کی تاریخ سے اور مسلمانوں کی جو گروہ بندیاں ہیں، جو پہلا گروہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں میں سے ہی کھڑا ہوا وہ یہاں سے ہوا، اس کے بعد آپ کی جتنی لیڈرشپ آئی اس سائڈ پہ وہ ساری کی ساری ادھر سے ہی ہوئی۔ پھر صلیبیوں نے بھی ادھر ہی اٹیک کیے کیونکہ مرکزی رول پھر اس کا رہا۔ مولا علی کے کوفہ کی جو وہ تھی بنیادیں، وہ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہل گئی، ختم۔ اس کے بعد کوئی بھی امام، موسٹلی امام زین العابدین بھی پھر واپس مدینہ، پھر باقی امام جعفر صادق کا ٹائم بھی ادھر ہی گزرا، امام باقر علیہ السلام کا بھی ادھر گزرا، پھر امام علی رضا وہاں سے آگے موو کرتے ہیں جو ایران میں، اور امام موسیٰ کاظم کا عراق میں واپسی ہوئی۔ تو یہ جو سارا سیکونس ہے، تو پھر وہ کوفہ تو رہا ہی نہیں۔ اب مدینہ مکہ آپ کا پہلے ہی جو ایسے کہتے ہیں سنگ باریاں کہاں سے ہوئی؟ چلو بتائیں، جو خانہ کعبہ پہ سنگ باری ہوتی ہے، غلاف کعبہ کو آگ لگتی ہے، حجاج کدھر سے گیا تھا؟ مسجد نبوی میں جو گھوڑے بندھے تھے وہ کہاں سے گئے تھے لشکر؟ وہ سب ادھر سے ہی گئے تھے۔ تو اس لیے اس مسجد کی اہمیت کیونکہ یہ دمشق ہے، کیونکہ یہ شام ہے، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے تمام لشکر کشیاں ادھر سے ہوئی، اور بعد کی مستقبل کی جو پاور پولیٹکس تھی جس کو آپ لوگ بڑا اسلام کا پھیلنا سمجھتے ہیں، وہ سارے کا باعث ادھر تھا۔ اسی لیے پھر خلافت عثمانیہ کے کنیکشنز ہوں، صلیبیوں کے اٹیک ہوں، صلاح الدین ایوبی، سب کے سب ادھر سے ہی پھیلے بنے۔ اور پھر کہا جاتا ہے جو عموماً جی کہ جو بھی شام پہ حکومت کرتا ہے وہ ایک چھوٹے پیرائے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس مسجد سے ہی آپریٹ کرتا ہے، مطلب اس کا خطبہ، کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے اسلامی دور میں جو جمعہ ہوتا تھا وہ ضروری ہوتا تھا کہ امیر آ کے دے یا جماعت امیر کروائے جو بھی مسلمانوں کا امیر ہے۔ اس لیے وہ کنسیپٹ ہے کہ جو بھی شام کا بادشاہ ہوگا وہ اس جو اموی مسجد ہے، اس کا نام بھی اموی مسجد ہے۔ آپ لوگوں کو میں ویسے کلیئرلی ہسٹورین اس سے بتا رہا تھا، ابھی مجھے اچانک خیال آیا کہ میں نے اس بات پہ بات ہی نہیں کی کہ اس کا نام بھی اسی لیے اموی ہے، امیہ سے ہے، اور وہ اس کا کوئی تعلق آپ کی جو اسلامک اس سے نہیں ہے۔ اس میں سمجھ لیں کہ جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف لشکر کشیاں ہیں وہ یہاں سے ہیں۔ دیکھیں
شام کی پہاڑیوں میں ہی آپ کے ہونے کی روایات موجود ہیں. جو آخری آپ کی غیبت کے کنیکشنز ہیں وہ اسی ایریا سے ہیں. جو آخری ایک غیبت صغرا تھی جس میں آپ خط و کتابت کے ذریعے کنیکٹیویٹی کرتے تھے علماء دین سے، ان سے جو روابط میں رہتے تھے. اس کے بعد غیبت کبرا میں جو موسٹلی جو نشانیاں ہیں وہ اسی ایریا کی ہیں. عراق اور شام آپ کو پتہ ملا ہوا ایریا ہے، اور اسی کی جو یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں وہی کہیں کی ہے. اور اس کی جو اہمیت ہے دیکھیں وہ بہت زیادہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بھی نزول کے لیے یہی بتایا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کا نزول بھی یہی بتایا جاتا ہے. اور امام مہدی علیہ السلام کی جو نصرت یا مدد کی وہ ہے، اب وہ اصل میں اب اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کنفلکٹ ہے. بھئی روایت جب مدینہ میں بیٹھ کے بیان ہوگی تو اس کا رخ سب بھی مشرقی ہے نا، اس کے تو راستے میں جتنا بھی اس تیر میں آیا. بلکہ سوری، اس میں ایک آج میں بڑی اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں جس پہ میں نے اگلے دن بلکہ اس پہ ویڈیو کریں گے ڈیٹیل سے، لیکن فی الحال ایک معلومات شیئر کر دوں جو کہ ضروری ہے. وہ یہ تھی کہ ایک ڈین گبسن ہے جس نے ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ سال پہلے کہ جی رخ ساری مسجدوں کے جو ہے نا وہ کعبے کی طرف نہیں کہیں اور ہے. تو وہ اس پہ پھر میں نے ادھر ہی ہمارے اسلام آباد میں ہی ہے ایک وہ اس کے آرکالوجسٹ ہیں اور یہ ساری زمینی جیسے کہتے ہیں اس کے ایٹامک انرجی کمیشن میں بھی رہے ہیں، اچھے بزرگ آدمی ہیں، ان کے ذمہ لگایا. تو پہلے تو وہ مجھے یہی کہنے لگے کہ بھئی یہ رخ تھوڑے سے تو ادھر ہو جاتے، تھوڑے سے ادھر ہو جاتے. پھر یہ پتہ یہ چلا کہ اسلام آباد کا 23 ڈگری کا فرق ہے. اسلام آباد سے اگر آپ کو مسجد بنانی ہے تو اس کا رخ ایسٹ ویسٹ رکھ کے 23 ڈگری ادھر کو ہونا چاہیے. کراچی 5 ہے، یہ 23 ہے. اور یہ اب چیک کر لیں سارے اپنی اپنی مسجدوں میں کمپاس رکھ کے اس کی ڈگریاں، تو عموماً ڈگریاں خراب نکلیں گی موسٹلی ادھر اسلام آباد کی. اچھا چلیں اب آگے چلیں، یہ اپڈیٹ بڑی ضروری تھی، اس پہ علیحدہ سے ویڈیو بننی ضروری ہے کیونکہ ہماری مسجدوں کے رخ ہی وہ کئی کہتے ہیں بس بھی ادھر نیت کی تو دبا رکھو، پھر کعبے کو بھی کیا دبا رکھو، اللہ تو ہر طرف ہے، جدھر مرضی دبا رکھو. پھر روایتوں پہ تو رخ ہم نہیں کریں گے نا. اچھا بہرحال اس میں یہ تھا سر کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو غیبت کا ایریا ہے نا وہ یہ ملتا ہے. اچھا بلکہ چلے آج آپ کو ایک اور بھی بتاؤں. ایک دفعہ حاضری ہوئی جنات کی، میں کسی اس میں تھا تو میرا تجسس عموماً یہی ہوتا ہے. تو میں نے اسی تجسس کے تحت پوچھا کہ تم بتاؤ کہ کہاں تک جا سکتے ہو، کہاں تک پہنچتے ہو. تو انہوں نے کہا ہم سارے ایریا پھرتے ہیں. تو میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ امام مہدی علیہ السلام کی کوئی اندازہ ہے کہ کدھر ہوں گے. اس نے کہا شام. میں نے کہا تم جا سکتے ہیں؟ ہم ریسٹرکٹیڈ ہیں، ہم گھس نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے اس ایریے میں، شام کی اس میں. تو اس سے پھر مجھے یہ آیا کہ یہ شام کی ہی پہاڑیاں. اچھا روایات میں بھی یہ بات موجود ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ انہیں جنات نہیں مجھے حاضری کے دوران کہی، یہ ویسے بھی میں نے پڑھی ہیں روایات. لیکن ان سے مجھے ایک مزید تسکین ملی، یعنی کہ میری اس کو وہ ملی. اب یا تو انہوں نے وہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو پاسبل ہی ہے کہ وہ سنتے ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ حاضری کوئی سننے کے نتیجے میں تھی. بہرحال یہ ایک میں نے کہا آپ کو سر راہ بتا دوں کہ ایک اور بھی ایویڈنس دوسری مخلوق کا بھی ہمیں ملا ہوا ہے. تو شام کی پہاڑیاں بیسیکلی وہ ایریا لگتا ہے جہاں امام جو ہے غیبت میں وقت گزارتے ہیں. اور وہ غیبت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ آپ میں آمنے سامنے ہیں تو آپ بس مجھے نہیں جانتے تو نہیں پہچانتے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ کوئی غیر مرئی ہو گیا تو نظر ہی نہیں آتے. پہلا تو یہ کنسپٹ درست کریں. جیسے حضرت خضر علیہ السلام آپ لوگوں کے آئے، کئی دفعہ آئے، موسیٰ کو ملے، حضرت علی کو ملے، آتے ہیں جاتے ہیں، لوگوں میں پھرتے ہوں گے لیکن وہ لمبی عمر ہے، پتہ نہیں چلتا. اور تیسری اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس علاقے میں انریسٹ ہی رہا ہے اور اب کچھ زیادہ بڑھ گیا. اب نہ ان کے پراپر آئی ڈی کارڈ، نہ کوئی. دیکھیں ایک ہو سکتا ہے امام کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر کوئی نظام ہی نہیں بننے دیا کبھی، ورنہ آپ کی تو اب پاکستان میں سم رجسٹرڈ ہو چکی ہے تو بندہ چھپنا ہی مشکل ہے پاکستان میں.
تو ادھر کوئی کبھی کوئی گروہ کبھی کوئی گروہ، ہزاروں گروہ، ان کے اندر کوئی بھی کہیں بھی کیسے بھی ایک انریسٹ کا ایریا، وار زون، اور اس میں خدا کی مدد اور اس سے وہ، تو یہ لگتا یہی ہے کہ وہ روایات سے بھی اور ویسے بھی کہ یہ ایریا ہے۔ اور جو اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر شام کی اس عموی مسجد پہ، باقی تو ساری روشنیاں یہ لوگ تاریخی ڈال رہے ہیں، حضرت یحییٰ کے سر کی ہیں، باقی ہیں، عموی مسجد ہے سر، اور تو اسی شام نے ہمارے جتنی بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی جو عزتیں ہیں یا ناموس ہیں، وہ بھی اسی جگہ اچھالی گئی۔ تو شام اس کے بعد دیکھ لیں کہ کبھی بھی زندگی میں اس پہ کوئی خیر نہیں ہو سکتی، تو لوگ باقی پیرائے میں دیکھتے ہیں، میں شام کو اسی پیرائے میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دردناک مطلب وہ جگہ ہے، یا ہمارے لیے سب سے بڑی وہ ہے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اب وہ وقت جو آ رہا ہے، جو قریب ہے، جس کی علامات اگلے سال بلکہ اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو کرتے ہیں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں دوبارہ چاند گرہن اور سورج گرہن لگ رہے ہیں اگلے سال بھی، اور جمعہ بھی اگر حج اکبر بھی ہوا تو پھر جنگیں اس اپریل مارچ میں ساری چھیڑ چکی ہوئی ٹکا کے، تو پھر اس حج پہ ضرور ہم کوشش کریں کہ سب کے سب جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہیں، وہ کم از کم اس حج پہ پہنچنے کی کوشش ضرور کریں، یا سعودیہ کے آپ ہر سال ویزے ووزے لگوا کے رکھا کریں۔ اور ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ یہ کوئی ضائع نہیں جائے گا، یہ جتنے بھی، اور اس میں کوئی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی شیعوں کا ٹھیکہ ہے، یہ سنی مسلم کرسچن سب کا ہی لیڈر آ رہا ہے، وہ کرسچنز کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کے عیسیٰ نے بھی اسی کی کمانڈ میں کھڑے ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی کسی کا فرقے کا وہ نہیں ہے، ہاں لیکن کیونکہ اہل تشیع ان کو زیادہ پکارتے ہیں، زیادہ اللہ جل اللہ جل کرتے ہیں، تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سنیوں کو بھی چاہیے اللہ جل اللہ جل کہیں اور ان کی تیاری کریں، اگر ان کو بھی انتظار ہے تو شو تو کریں نا، زبانی کلامی وہ کر رہے ہیں، وہ کون سا کوئی مطلب شیعہ کون سا کوئی وہ جیسے کہتے ہیں حقیقی تیاری کر کے کھڑے ہیں، وہ بھی تو صرف دعاؤں میں ہی اللہ جل اللہ جل کہہ رہے ہیں نا، آپ بھی اللہ وہ کریں کہ ہمارے امام کا ظہور ہو، آپ کا مشترکہ سب کا، پوری دنیا کا اکلوتا، خدا کا اکلوتا نمائندہ، تمام مذاہب کے لیے جتنے انبیاء آئے ان کے مشن کا اکلوتا پورا کرنے والا واحد، وہ نام محمد، اور جس کی نصرت کے لیے عیسیٰ جیسے نبی نے آنا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ اس کو فرقے کی بھیڑ نہ چڑھائیں، کیونکہ یہ فرقے کا نہیں ہونا، اس تیاری میں سب تیاری کریں، اور جس کے بھی دل کو کھینچ پڑتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اگلی حج کو بھی پلان کرے، اس سے کیونکہ اب دیکھیں علامات میں کیا جائے گا جی، جیسے مرنے کا آپ کو، خیر اب کیا گلا کریں، سب کو پتا مرنا ہے، کون سا ہم تیاری کر رہے ہیں میں جس قوم سے مخاطب ہوں اس کی تو آنکھ کھلتی اس وقت ہے جب بند ہونے لگتی ہے، لیکن پھر بھی چلو جن لوگوں کو اللہ نے وہ کیا کہتے ہیں صاحبان عقل سے مخاطب ہوں کہ تیاری میں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ جو ان کے لیے تیاری کرے گا، ان کے لشکر کے لیے ساز و سامان اکٹھا کرے گا اور پورے اسپرٹ سے زمینہ سازی کرے گا، مر بھی گیا تو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ عقیدہ رجت اس میں جو ہے اہل بیت کی روایات میں موجود ہے۔ تو اس لیے چکر دینا بند کریں، تیاری کر لیں، اس کا علیحدہ ہی وظیفے جیسا ثواب ہے۔